वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। साइज रिडक्शन यानी कि अशिया को छोटे साइज़ या फिर बारीक तरीन पाउडर की शक्ल में तब्दील करना। जब भी अद्वियात बनाई जाती हैं तो इन अद्वियात की तैयारी में बहुत सारे अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इन अज्जा को छोटे टुकड़ों में या फिर बारीक तरीन पाउडर की शक्ल में तब्दील करना ही साइज रिडक्शन है। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ में ये साइज़ रिडक्शन किस तरह से की जाती है और इनमें कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी डिटेल इसी लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। व्हाट इज़ साइज़ रिडक्शन? साइज़ रिडक्शन क्या है, इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। Size reduction is the process of reducing the particle size of a substance to a finer state of subdivision to smaller pieces to coarse particles or to the powder. Size reduction एक ऐसे तरीक़ेकार को कहा जाता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस यानी कि किसी भी चीज़ के साइज़ को छोटे टुकड़ों में तब्दील करना और उसके बाद इन छोटे टुकड़ों को दानेदार हिस्सों में तकसीम करना और उसके बाद इन दानेदार हिस्सों को पाउडर की शक्ल में तब्दील कर देना ही साइज़ रिडक्शन कहलाता है। बात बिल्कुल सादा सी है, यानी कि साइज़ रिडक्शन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम अशिया को बारीक तरीन शक्ल में तब्दील करते हैं और इसी अमल को साइज़ रिडक्शन कहा जाता है। जैसा कि आपको इसी स्लाइड में लगी हुई तस्वीर में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि ये एक क्रूड ड्रग है जिसका नाम सिनामन है। सिनामन जो कि बड़े साइज़ में वाज़ेह तौर पर तस्वीर में दिखाई गई है। अब हम इसको साइज़ रिडक्शन करते हुए पहले कोर्स पार्टिकल्स में तब्दील करेंगे जो कि दानेदार होंगे। ये भी आपको वाज़ेह तौर पर तस्वीर में दिखाया गया है। इसके बाद इनको मज़ीद पाउडर की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा ताकि ये बाआसानी अद्वियात के अंदर इस्तेमाल की जा सके और इसी अमल को साइज़ रिडक्शन कहते हैं। साइज़ रिडक्शन इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज क्यूमिनेशन एंड ग्राइंडिंग व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड इज़ रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स इट इज़ नोन एज मिलिंग। साइज़ रिडक्शन एक ऐसे तरीक़ेकार को कहते हैं जिसको आप क्यूमिनेशन भी कह सकते हैं, यानी कि अशिया को मज़ीद छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देना, उनको तकसीम करना और इसके अलावा आप इसको ग्राइंडिंग यानी कि चीज़ों को पीस कर पाउडर की शक्ल में तब्दील करना भी कह सकते हैं। जब हम किसी भी ठोस शक्ल में पाई जाने वाली चीज़, किसी भी ठोस शक्ल में पाई जाने वाली दवाई को बड़े साइज़ से छोटे साइज़ में तब्दील करते हैं और इस अमल में अगर हम किसी भी और मैकेनिकल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि बिजली की मशीनें या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि इन चीज़ों को छोटे टुकड़ों में बाआसानी तकसीम कर दे, तो इस अमल को हम मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। साइज रिडक्शन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग्स दैट हेल्प इन रैपिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन इन द केस ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। साइज रिडक्शन जब भी हम किसी भी दवाई का करते हैं, जब भी किसी दवाई को बड़े साइज़ से छोटे साइज़ में तब्दील किया जाता है, तो ऐसी सूरत में उस दवाई का सरफेस एरिया यानी कि उसकी सतह बढ़ जाती है। जब हम इस बढ़ी हुई सतह वाली दवाई को किसी भी व्हीकल के अंदर डालते हैं तो ऐसी सूरत में ये दवाई बड़ी ही आसानी के साथ उसमें हल पजीर हो जाती है और यूँ ये एक खूबसूरत सॉल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन साइज़ रिडक्शन प्रोसेस। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ में अद्वियात के साइज़ में कमी के अमल में इस्तेमाल होने वाले आलात की डिटेल यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अ वाइड वैरायटी ऑफ साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट इज़ अवेलेबल। वैसे तो मार्केट में अशिया के साइज़ को कम करने के बहुत सारे आलात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो का जिक्र करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर है हैमर मिल और दूसरे नंबर पर है बाल मिल। साइज़ रिडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट में
پہلے نمبر پر ہے ہیمر ملز۔ پہلے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تصویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ In a hammer mill, swinging hammer heads are attached to a rotor that rotates at high speed inside a hardened cases۔ ہیمر مل کے سٹرکچر کی بات کی جائے تو یہ کافی زیادہ مضبوط قسم کی مشین ہوتی ہے، جس کی کیسنگ یعنی کہ اس کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ سٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی اندر جو اصل میں مشین لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بالکل پنکھے کے ساخت کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ جیسے چھت کے ساتھ لگے ہوئے پنکھے کے درمیان میں ایک روٹر لگا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ہیمر ملز کے درمیان میں بھی ایک روٹر ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد پنکھے کی طرح کے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بڑی ہی تیز سپیڈ کے ساتھ گھومتے ہیں۔ The hammer mill consists of a steel casing in which a central shaft is enclosed to which a number of swinging hammers are attached۔ ہیمر مل کے سٹرکچر کی اگر بات کی جائے تو یہ مضبوط قسم کی سٹیل سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بالکل درمیان میں ایک ڈنڈا لگا ہوا ہوتا ہے جس کو روٹر کہتے ہیں، اور اس روٹر کے ارد گرد پنکھے کی طرح کے گھومتے ہوئے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ تعداد میں زیادہ اور کم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ہیمر مل کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنے سائز کے اور کتنی تعداد میں یہ ہیمرز یعنی کہ پنکھے لگانے ہیں۔ When the shaft is rotated, the hammers swing out to the radial position۔ جیسے ہی ہم اس مشین کو آن کرتے ہیں، جیسے ہی بجلی کی فراہمی کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے درمیان میں لگا ہوا شیفٹ یا پھر گھومنے والا جو روٹر ہوتا ہے یہ پنکھوں کو حرکت دیتا ہے، اور اس طرح سے یہ پنکھے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی پوزیشن اور ان کی جو گھومنے کی سپیڈ اور اس کے علاوہ ان کے گھومنے کا جو انداز ہے وہ سب ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے کہ پنکھے ایک ہی طرف میں گھومتے ہیں۔ On the lower part of the casing, a screen of the desired size is fitted which can be easily replaced according to the particle size required۔ اس مشین کے بالکل نیچے ہی ایک جالی نما سٹرکچر لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ مختلف سائزز کا اویلیبل ہوتا ہے۔ جتنے سائز کا ہم نے پاؤڈر تیار کرنا ہوتا ہے اتنے ہی سائز کی جالی وہاں پر لگا دی جاتی ہے۔ یہ جالی اس مشین کے اندر ہی فکس ہوتی ہے۔ جیسے ہی مشین کے یہ پنکھے کے جو پر ہوتے ہیں اس دوائی کو چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ چھوٹے ٹکڑے اس جالی کے اوپر گرتے ہیں۔ اگر تو وہ اس جالی میں سے گزر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسی سائز کی دوائی کا جو ہے وہ یکساں والا سائز چاہیے، تو وہ پھر نیچے اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے بآسانی اس دوائی کو ہیمر ملز کی مدد سے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ واضح طور پر ہیمر مل کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو جو ہیمر مل دکھائی گئی ہے یہ ہیمر مل کا بیرونی اطراف ہے۔ پہلے اس کو بیرونی اطراف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کی ساخت کیا ہے اور اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بائیں اطراف میں پیلے رنگ کے ڈبے میں جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، جہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے فیڈ، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی سبسٹانس، کوئی بھی کروڈ ڈرگ کو ڈالیں گے۔ آپ یہاں پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈھکن لگا ہوا ہے۔ آپ اس ڈھکن کو کھول کر اس کے اندر اپنی دوائی کو بآسانی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے جو کہ اس مشین کا سب سے اہم ترین پارٹ ہے وہ سرخ رنگ کے ڈبے میں آپ کو دکھایا گیا ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے موٹر، اور یہی وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ بجلی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور بجلی کی تار بھی یہیں پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں مشین کا وہ حصہ ہے جہاں پر مشین کو بجلی کی مدد سے کرنٹ مہیا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ مشین کام کرتی ہے۔ بالکل اس کے نیچے جو چیز آپ کو دکھائی گئی ہے سبز رنگ کے ڈبے میں، وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے سپیڈ کنٹرول، یعنی کہ آپ نے ہیمر مل کی مشین کا سائز اور اس کے علاوہ
اس کی جو سپیڈ ہے وہ یہیں سے کنٹرول کرنی ہے، یعنی کہ آپ کو کتنے سائز کا وہ پاؤڈر تبدیل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے پروں کی جو سپیڈ ہے، جو مشین کی رفتار ہے وہ کتنی رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں یہیں پر ہی کنٹرول کی جائیں گی۔ تو اب میرے خیال میں آپ کو اس کے تینوں حصے جو کہ بیرونی اطراف میں آپ کو دکھائے گئے ہیں واضح ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کے اندرونی حصوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیمر مل کے اندرونی حصوں کو جاننے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مشین میں کس طرح سے دوائی کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دائیں اطراف میں لکھے ہوئے گلابی رنگ کے ڈبے میں دیکھنا ہے جہاں پر مینشن ہے فیڈ، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر دوائی کو ڈالا جاتا ہے، اور دوائی کو ڈالنے کے بعد اس ڈبے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی مشین کو آن کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جیسے ہی کرنٹ مہیا کیا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فیڈ کے اندر پڑی ہوئی دوائی خود بخود ہی آگے آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پر واضح طور پر پیلے رنگ کے ڈبوں میں دکھایا گیا ہے۔ ابھی یہاں پر اس کا ڈھکن کھولا گیا ہے تاکہ آپ کو واضح طور پر اس کے اندرونی حصوں کا بتایا جا سکے۔ سب سے پہلے آپ نے پیلے رنگ کے ڈبے جو کہ اوپر والی اطراف میں ہے اس کو دیکھنا ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے شیفٹ، یعنی کہ یہ وہ ڈنڈا نما حصہ ہوتا ہے جو کہ موٹر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی مشین کو کرنٹ مہیا کیا جاتا ہے تو یہ شیفٹ والا حصہ ہی گھومتا ہے، اور اس شیفٹ والے حصے کے ساتھ آگے پنکھے کی طرح کے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کو ہیمر راڈ کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی پیلے رنگ کے ڈبے میں واضح طور پر آپ کو دکھایا گیا ہے۔ جیسے ہی شیفٹ کو بجلی آتی ہے تو ایسی صورت میں شیفٹ گھومتا ہے، اور اس کے گھومنے کے عمل کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جڑے ہوئے پر جن کو ہیمر راڈ کہا جاتا ہے یہ بھی گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے گھومنے سے ہماری جو دوائی ہوتی ہے وہ چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس تصویر کے اندر آپ نے ایک اور چیز بڑے غور سے دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو اندرونی حصہ ہے وہ تمام حصہ سٹیل سے مل کر بنا ہوا ہے، جس کو ہم کیسنگ بولتے ہیں۔ اس ڈبے کو کیسنگ کہا جاتا ہے، اور اس کی کیسنگ مضبوط ترین سٹیل سے بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کی اطراف کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر بھی دانے دار یا کٹ لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کٹ بھی دوائیوں کو مزید چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سرخ رنگ والے ڈبے کی طرف جہاں پر لکھا ہوا ہے سکرین۔ جیسے ہی دوائی چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جالی نما سٹرکچر لگا ہوا ہوتا ہے جس کو سکرین کہا جاتا ہے۔ یہ سکرین مختلف سائزز کی اویلیبل ہوتی ہیں۔ جس سائز کی دوائی کی شکل میں تبدیل کرنا ہو اس سائز کی ہی سکرین اس مشین کے اندر فٹ کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہی دوائی چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی ہے اور ٹکڑوں میں تبدیل ہونے کے بعد یہ دوائی جیسے ہی یہاں پر گرتی ہے تو ایسی صورت میں ان جالیوں سے گزر جانے کے بعد وہ دوائی نیچے والے ڈبے میں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم کولیکٹر کہتے ہیں، اور یہاں سے ہی دوائی کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ ہیمر ملز کس طرح سے کام کرتی ہیں یہ ساری ڈیٹیل تو ہم تصویر میں سمجھ چکے ہیں، لیکن اب ہم اس کو انگلش میں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The material is crushed and pulverized to make or crush into dust or powder between the hammers and the casing and remains in the mill until it is fine enough to pass through a screen which forms the bottom of the casing۔ کوئی بھی مٹیریل جو کہ آپ نے ہیمر مل کی مدد سے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرنا ہو سب سے پہلے اس کو کرش کر لے، یعنی کہ اگر تو اس کا سائز بہت ہی بڑا ہے یا پھر لکڑی نما سٹرکچر ہے تو کوشش کریں کہ پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کسی بھی ہتھوڑی کی مدد سے تبدیل کر لیا جائے۔ اس کے بعد اس کرش پارٹیکلز کو ڈسٹ میں مشین کی مدد سے پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ ہیمر مل جو ہوتی ہے
اس کے اندر ایک ہیمر یعنی کہ روٹر یا پھر شیفٹ لگا ہوا ہوتا ہے، جس کے ساتھ بہت سارے پر بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس مشین کی کیسنگ سٹیل کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس ہیمر میلز کے اندر روٹر اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ لگے ہوئے پنکھے کے پروں کی طرح کے پر اور اس کی کیسنگ، ان تمام چیزوں کے ساتھ جب دوائی بار بار ٹکراتی ہے تو ایسی صورت میں یہ دوائی عمدہ ترین پاؤڈر کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دوائی جب پاؤڈر کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ دوائی سکرین یعنی کہ جالی نما سٹرکچر کے اوپر جا کر گرتی ہے، اور اس کے بعد یہ دوائی اسی جالی میں سے گزرنے کے بعد نیچے لگے ہوئے کلیکٹر کے اندر یہ دوائی اکٹھی کر لی جاتی ہے۔ It is rapid in action and is capable of grinding many different types of the materials. The particle size of the material to be reduced can be easily controlled by changing the speed of the rotor, hammer type, shape and size of the screw. یہ ہیمر میل جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے کسی بھی دوائی کو چھوٹے ٹکڑوں میں یا پھر باریک ترین پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کرنے والا ایک آلہ ہے، جس کے اندر ہم تھوڑے سے وقت میں بآسانی بہت بڑی تعداد کے اندر اور بہت ساری اقسام کے مٹیریلز کو بآسانی گرائنڈ کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی مٹیریل کو چھوٹے سائز میں تبدیل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ اس دوائی کا کتنا سائز ہم نے رکھنا ہے۔ تو ہیمر مل کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوتی ہے کہ اس کے باہر کنٹرول کرنے والا حصہ لگا ہوا ہوتا ہے، جس کی مدد سے ہم بآسانی روٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہیمر کے اندر لگے ہوئے پروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو سائز ہے پارٹیکلز کا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادویات کی شکل اور سائز کو بآسانی سکرین کی مدد سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سائز ریڈکشن میں استعمال ہونے والا دوسرا ایکوپمنٹ ہے بال مل۔ مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ The ball mill, which is also known as a jar mill, consists of horizontally rotating hollow vessel of cylindrical shape with a length slightly greater than its diameter. It is responsible for the size reduction. بال مل ایک ایسا آلہ، ایک ایسی مشین کا نام ہے جو کہ ادویات کے سائز کو چھوٹے ٹکڑوں یا پھر پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ہم بآسانی اپنی ادویات کو بال مل کی مدد سے چھوٹے ٹکڑوں اور پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ بال مل کو جار مل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو جار مل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر استعمال ہونے والا جو برتن، جو ویسل ہے، اس کا سائز کی بات کی جائے تو وہ لمبائی میں زیادہ ہے اور چوڑائی میں کم ہے، جس وجہ سے اس کو جار مل کہا جاتا ہے، اور اس کو سلینڈریکل شیپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بال مل کی شکل جو ہے یہ بالکل سلنڈر کی طرح کی ہے، اور یہ سلنڈر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کے اندر دوائی کو ڈالا جاتا ہے اور یوں دوائی بآسانی اس میں چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر لی جاتی ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ کو بال مل دکھائی گئی ہے۔ اگر اس مشین کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ بھی بجلی کی مدد سے ہی چلتی ہے اور ہم بآسانی اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس مشین کی سپیڈ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر لگے ہوئے تمام حصوں کو باہر سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس سلائیڈ میں واضح طور پر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بال مل کے ساتھ بھی موٹر اٹیچ ہے، اور اسی موٹر کی مدد سے اس مشین کو چلایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس مشین کے اہم ترین حصے کی بات کریں تو وہ ہے جار، جس کو ہم سلنڈر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس سلنڈر کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس مشین میں سب سے واضح طور پر یہ چیز دکھائی دے رہی ہے، جو کہ لمبائی میں کافی بڑا اور چوڑائی میں کافی کم ہے۔ اس مشین کے اندر بھی بالکل ہیمر مل کی طرح کے ہی روٹر اور اس کے ساتھ ہیمرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ دوائی کو چھوٹے ٹکڑوں میں بآسانی تبدیل کرنے میں کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بال مل کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح سے کسی بھی دوائی کو چھوٹے ٹکڑوں میں یا پھر پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کرتی ہے،
اس کا تمام تر طریقہ کار اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ The mill is partially filled with the balls of steel or paddles which act as grinding medium۔ اگر ہم بال مل کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کے سٹرکچر میں ہمیں واضح طور پر ایک بڑا سا جال نظر آتا ہے جس کو سلنڈر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی مشین کے اندر گرائنڈنگ میڈیم کے طور پر کام کرتا ہے، اور اس کا یہ درمیانی حصہ سٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس سٹیل کے بنے ہوئے برتن کے اندر آپ کو درمیان میں ایک شیفٹ اور اس کے علاوہ اس کے اندر لگے ہوئے پیڈلز آپ کو دکھائی دیں گے، جو کہ اصل میں مشین کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ If pebbles are used, it is known as paddle mill, or if rods bars are used, it is called as bar mill, in which length is about 4 times that of the diameter, and in which the bars are somewhat smaller than the ball mill۔ ہم اس مشین کے اندر اپنی مرضی کے پنکھے کے پروں کی طرح پر لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ان کو پیڈلز کا نام دیں گے۔ آپ جب اپنی مرضی سے کوئی بھی پیبلز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کو پیڈل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ پیبل کا ورڈ یوز کر لیں یا پھر پیڈل کا ورڈ یوز کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ اگر آپ اس مشین کے اندر راڈز یا پھر بار کا استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں آپ اس بال مل کو بار مل کے نام سے جانیں گے، جس کے اندر ان کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 4 گنا لمبی ہوتی ہے ان کے ڈائیمیٹر سے، یعنی کہ ان کی چوڑائی کم ہوتی ہے اور ان کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو بارز ہوتے ہیں یہ بھی چھوٹے اور بڑے سائز کے مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں، ہم اپنی دوائی کی حساب سے ہی ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ If bars of different sizes are used in a conical ball mill, they segregate according to the size and provide progressive grinding۔ Most ball mills utilized in pharmacy are switch operated۔ اگر تو ہم مختلف طرح کے سائزز کے بارز کا اپنی مشین کے اندر استعمال کریں گے، جیسے کہ کونیکل بال مل وغیرہ، تو ایسی صورت میں ہماری جو دوائی ہے اس کا سائز بھی مختلف ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر ہم مختلف سائز کے بال استعمال کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہماری دوائی کو جو کہ پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ دوائی بھی مختلف طرح کے سائزز میں ہی تبدیل ہوگی، اور اس طرح سے ہم ان کو بآسانی اپنی ادویات کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو فارمیسیز کے اندر بھی ان بارز ملز کو بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بآسانی آپ ان کو آپریٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بال مل ایک ایسی مشین ہے جس کو چلانا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اس کو باہر سے ہی آپریٹ کیا جاتا ہے، بس اس کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے اور دوائی کو یہ بآسانی جو ہے وہ چھوٹے ٹکڑوں میں اور پھر پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے۔